अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, इसराइल और ईरान के दरमियान जो तनाज़ा है ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक दो रोज़ की जंग समझी जा रही थी, लेकिन एक बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। रोज़ाना एक दूसरे के ऊपर बमबारी की जा रही है, मिज़ाइलों से हमले किए जा रहे हैं। इससे मशरिक़ वुस्ता के साथ साथ पूरी दुनिया के ऊपर इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि बिल्कुल पड़ोस में हैं, बरादर इस्लामी ममालिक हैं, उनके लिए ये एक इम्तिहान की घड़ी है कि उन्होंने क्या करना है, किस तरफ जाना है, किस तरह ईरान को सपोर्ट करनी है। ऐसी सूरत हाल है। इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है सराज अल हक साहब ने। सराज अल हक साहब, मुकालमा में खुश आमदीद। मेहरबानी। सराज अल हक साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता में पैदा हो गई है, ईरान इसराइल के दरमियान जो जंग है ये बाकायदा जंग की सूरत हाल इख्तियार कर गई है। अब क्या देखते हैं, सूरत हाल किस तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है ये दो मुल्कों का नहीं है। सही। अब ये सहूनियत और आलमी इस्लाम के दरमियान लड़ाई है, और इस जंग के जीत के नतीजे में या तो सहूनियत ख़त्म होगी, इसराइली रियासत का नक्शा ख़त्म होगा, मिट जाएगा। अगर खुदा न खास्ता आलमी इस्लाम ने मिलकर ईरान का साथ नहीं दिया तो वस्त एशिया पर, मशरिक़ वुस्ता पर इसराइल की हुकूमत और उसकी सुप्रीमेंसी और उसकी बालातरी हमेशा के लिए कायम होगी। इसलिए ये बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है हम इस वक्त, और इसको सिर्फ ईरान की तनाजुर में हमने नहीं देखना है, खुद पाकिस्तान के लिए भी जिंदगी और मौत है। इंडिया जिसने हमेशा इसराइल का साथ दिया और इसराइल ने हमेशा इंडिया का साथ दिया, अगर इसराइल ये जंग जीत जाता है तो इसका मतलब यह है कि इंडिया जीत गया और इसराइल के जरिए उनके हिंदुस्तान और उसके सरहदें बिल्कुल हमारे करीब आ जाएगी। और इस तरह ईरान अगर जीत जाता है तो इसका मतलब यह है कि इसराइल हार जाता है, इंडिया हार जाएगा, और इससे पाकिस्तान की कामयाबी और नाकामी वो भी इनसे वाबस्ता है। तो मैं समझता हूं कि ये दो मुल्कों की लड़ाई नहीं है, ये पौने 2 अरब मुसलमानों की लड़ाई है, और इसमें तमाशाई का किरदार अदा करना, गैर जानिबदार रहना या बेगैरती और बुज़दिली का चादर उड़कर सोना, ये अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ मैं समझता हूँ। सही है। अच्छा सराज अल हक साहब, आपका कहना है कि ये एक इस्लाम की बका की लड़ाई है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त तक नजर आ रही है, अभी इस्लामी ममालिक जो हैं वो कोई पोजीशन ले नहीं रहे, कोई वाजे हो नहीं रहा कि कितने इस्लामी ममालिक है, कौन कौन से ऐसे इस्लामी ममालिक है जो कि ईरान का साथ दे रहे हैं या देंगे। इस हवाले से जरा सूरत हाल बताइए। एक तो देखिए, सबसे पहला मुस्बत काम यह है कि हमारे पार्लियामेंट में इसराइल के सपोर्ट में ईरान के सपोर्ट में करारदाद मंजूर हुआ है। ठीक है। और उसके मुकाबले में आपने देखा कि किस तरह ईरान के पार्लियामेंट में पाकिस्तान की तशक्कुर का इज्तिमाई नारे लगाए। इसके बाद खुद सऊदी अरब ने भी खुलकर ईरान का साथ दिया है, जुबान के हद तक, अल्फाज के हद तक, लेकिन बहरहाल इस तरह उनका एक क्लियर पोजीशन इख्तियार करना ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। सही। इस तरह तुर्की का बिल्कुल एक वाज़ेह पोजीशन है कि वो इसमें ईरान के हामी है। लेकिन जहां तक यह है कि अमली तौर पर ईरान का साथ देना, तो अभी तक आलमी इस्लाम के जो 5-6 बड़े ममालिक है ये गो मगो की कैफियत में है, अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस जंग के मुस्तकबिल की खिलाड़ी अगर ये लंबा हो जाता है तो सिर्फ अमेरिका और इसराइल नहीं है, बल्कि इसका में खुद चाइना भी शरीक होगा, और चाहे या ना चाहे रूस भी शरीक होगा। इस तरह अल्लाह ना करे ये एक तीसरे आलमी जंग में भी ये सिचुएशन तब्दील हो सकती है। सही। अच्छा, जो आपने रशिया और चाइना का जिक्र किया, तो क्या ये ईरान की तरफ से खड़े हो सकते हैं? जाहिर बात है वो अमेरिका का साथ तो नहीं देगा, इसलिए कि आप देखते हैं कि रूस का और यूक्रेन का मुकाबला है तो पूरा जो अमेरिका है वो यूक्रेन का साथ दे रहा है, यूरोप उसका साथ दे रहे हैं, और खुद रूस भी इस अमेरिका और यूरोप के
سپورٹ کی وجہ سے ایک کرائسس سے گزر رہا ہے. جہاں تک چائنا کا مسئلہ ہے تو چائنا کی پوزیشن تو بالکل واضح ہے کہ کل بھی جو ان کے پریزیڈنٹ کا بیان آیا تھا اس نے ایک لحاظ سے امریکہ کو آئینہ دکھایا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سراج الحق صاحب، یہ عسکری اعتبار سے عملی طور پر کوئی مسلم ممالک کون سے ایسے ہو سکتے ہیں جو اگر خدا نہ خواستہ ایران کے ساتھ اسرائیل کا یہ معاملہ لمبا چلتا ہے تو وہ عملی طور پہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے کھڑا ہونا اور بات ہے، لیکن اس وقت جو بہتر پوزیشن ہے پاکستان کا بھی ہے، خود ترکی کا بھی ہے، اور ایک لحاظ سے مصر بہت مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے اگر وہ عزم کرے، اس لیے کہ ان کے بارڈر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہیں، اور مصر نے اگر پوزیشن لے لی تو بالکل اس کا ایک نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ گومبو کی پوزیشن ہے اس وقت، اس لیے کہ امریکہ بھی مختلف اسلامی ممالک کے سربراہان کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر اسرائیل کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو کم از کم ایران کا بھی ساتھ نہ دے، غیر جانبدار ہے. اگر کسی ملک نے غیر جانبدار پوزیشن اختیار کی تو یہ بھی ایک لحاظ سے اسرائیل کو سپورٹ کرنے کا، امریکہ کو سپورٹ کرنے کا مترادف ہے. صحیح. اچھا سراج الحق صاحب، پاکستان کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں اس وقت؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کتنی سپورٹ ہم یعنی کہ عالمی سطح پہ ایران کے لیے کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر عسکری لحاظ سے کتنی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی طرف بہت سارے عالم اسلام کے ممالک بھی دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان نے اگر ایک واضح پوزیشن لے لی تو اس سے ایران کو ایک بہت بڑا سپورٹ مل جائے گا. اس وقت تک جو سٹیٹمنٹ آئے ہیں وزیر اعظم کا، وزیر داخلہ کا، وہ بہت کلیئر ہے، اسحاق ڈار صاحب کا وہ بھی بہت کلیئر ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ سٹیٹمنٹ اور اخبارات اور الفاظ سے آگے بڑھ کر عملی اقدام کی اس وقت ضروری ہے. ورنہ اگر ہم نے کوئی کلیئر پوزیشن نہیں لی نا تو جس طرح ٹرمپ دھمکیاں دے رہے ہیں ان کی ماضی کو دیکھ کر وہ کوئی نہ کوئی اقدام ایسا کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں عالم اسلام کے باقی ممالک خاموشی اختیار کرے گا. لیکن اعصابی جنگ ہے، اور جس کے اعصاب مضبوط ہو وہ آگے نکلے گا. تو اس لیے خوف یا ڈر کی پالیسی جس ملک نے اختیار کی وہ ختم ہو جائے گا. اگر دلیری اور ہمت کی پالیسی اختیار کی تو ہم اس جنگ سے بچ بھی سکتے ہیں اگر ہم جنگ کی تیاری کریں. اچھا پاکستان کو کتنا تیار رہنا ہوگا، کیونکہ بالکل پڑوس میں ایک جنگ ہے، اور دشمن تو وہ جو اسرائیل ہے وہ پاکستان کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، تو ہمیں کس لحاظ سے تیاری رکھنی چاہیے؟ کیا کوئی صورتحال پاکستان کی طرف آ سکتی ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اسرائیل کی پوزیشن پاکستان کے بارے میں بالکل کلیئر ہے. 1968 میں ان کے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا اصل دشمن پاکستان ہے، اور ابھی نتنیاہو نے بھی کہا تھا کہ ایران کے بعد ہمارا بڑا دشمن جو ہے وہ پاکستان ہے. تو ہم چاہے یا نہ چاہے، جانے یا نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانا ہے. یعنی اسرائیل ہمیں جانتا ہے، امریکہ بھی ہمیں جانتا ہے، اور ایسے حالات میں ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب کا، متحدہ عرب امارات اور قطر کا یہ بہت ہی اہم تھا. اس کا واحد مقصد غزہ کے سپورٹ سے ان کو علیحدہ کرنا تھا، اسرائیل کے حمایت میں ان کو تیار کرنا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آرمی چیف کا دورہ امریکہ ہے یہ بھی بہت اہم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ اس کو کیا کہے گا اور کیا پیغام دے گا اور ان کی کیا خواہش ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو سفارتی لحاظ سے، عالمی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے تنہا کرنا یہ عالمی اسلام کے لیے تباہی اور بربادی ہے. اچھا سراج الحق صاحب، جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے، تو اس میں اسلامی سربراہی اجلاس کا بلایا جانا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو پھر کتنا جلدی یہ ہو جانا چاہیے؟ ویسے تو اخلاقی طور پر اور ایمان کا یہی تقاضا تھا کہ اب تک OIC کا اجلاس ہو جاتا. لیکن ظاہر ہے یہ جو OIC میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو چھوٹے چھوٹے برائے انعام ممالک ہے، اس کی کوئی زیادہ پوزیشن نہیں ہے. اصل میں تو یہ 5-6 بڑے ممالک ہے،
جن کے افواج بھی ہے، جن کا معاشی طاقت بھی ہے، اور جو اسلحے کے لحاظ سے، ٹریننگ کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے دنیا کے منظرنامے میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اس میں سعودی عرب ہے، اس میں ترکی ہے، اس میں مصر ہے، اس میں انڈونیشیا ہے، اس میں ماشاءاللہ پاکستان ہے اور ایران ہے۔ تو انہوں نے اگر مل کر ایک پوزیشن لے لی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالم اسلام کی بقا کی ضمانت ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے جس میں چائنا ہے، پاکستان، ترکی، قازقستان اور یہ جو ممالک ہیں، کیا یہ ممالک مل کے کوئی ایسا ایران کے لیے کوئی مثبت قدم اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک ریئلٹی ہے، اور دنیا کے سب سے بڑی آبادی بھی اس طرح برے اعظم ایشیا میں ہے۔ خود اس پوری ریجن میں جو اس وقت سچویشن ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک کے مقابلے کے لیے، ان سے معاشی اور سیاسی آزادی کے لیے اس ریجن کا ایک اتحاد ہو، اور اب اس اتحاد میں چائنا ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، معاشی لحاظ سے بھی، فوجی لحاظ سے بھی۔ تو ایسا یہ ایک کمزور اتحاد نہیں ہوگا، اور یہ بن بھی جائے گا کہ خود ترکی جو اس کا کچھ علاقہ خود یورپ میں ہے، لیکن اگر وہ بھی اس اتحاد کا حصہ بن جائے تو ہمارا ان کے بارڈر تک، یعنی یورپ کے بارڈر تک یہ اتحاد پہنچ سکتا ہے، اور یہ ایک مؤثر اور بڑا ہر لحاظ سے ایک طاقتور اتحاد ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، اگر سعودی عرب کی بات کی جائے، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ یہ چونکہ ایک بڑا اہم ملک ہے اور OIC کا اہم ملک ہے، تو سعودی عرب کا آگے چل کے ابھی وقتی طور پہ تو جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے بڑا کلیئر موقف اختیار کیا ہے، لیکن آگے چل کے عملی اقدامات کی شکل میں، عسکری یعنی کہ مدد کی شکل میں بھی کوئی سعودی عرب کی طرف سے مدد کی امید کی جا سکتی ہے؟ ویسے اگر امت کی بات کرے، قرآن اور حدیث کی بات کرے، ایمان کی بات کرے، تو پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ عملی طور پر ان کا ساتھ دے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ مستقبل میں جو منظرنامہ ہے اس میں اہم کردار ادا کرنا ہے پاکستان نے، انڈونیشیا نے، یہ ترکی نے اور ایران نے، اس لیے کہ عرب دنیا کون سا ایسا ملک ہے جس میں اب تک فوجی اڈے نہیں ہیں امریکہ کے؟ بالکل۔ تو جس ملک میں امریکی فوجی اڈا موجود ہو، وہ کیا آگے بڑھ کر کوئی بڑا کام کر سکتا ہے؟ لیکن اگر یہ جو عجم کی دنیا ہے، یعنی غیر عرب دنیا ہے، اگر یہ آگے بڑھے، اسلامی دنیا، تو پھر عرب خود بخود ایک حوصلہ پکڑے گا اور ساتھ دے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا سراج الحق صاحب، یہ OIC تو بنی ہی فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے تھی، تو آج اسی کا دشمن ہے اسرائیل جو آگے بڑھ کے ایران تک پہنچ گیا ہے، تو OIC کا جو اصل مقصد ہے بننے کا، آج اس کا استعمال بھی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تو OIC کو فعال کرنا کتنا ضروری ہے، اور کس طرح کے اقدامات سے OIC کو فوری طور پہ فعال کیا جائے تاکہ ایران اسرائیل کے اس مسئلے کے اوپر کوئی عملی جامعہ پھیلایا جا سکے جو اس کا اصل مینڈیٹ تھا؟ دیکھیے، اس وقت ہم ایک پولیس رات پر کھڑے ہیں اور ایک بہت نازک مرحلہ ہے۔ اس میں اپرچونٹی اور امید بھی بہت زیادہ ہے اور خطرات بھی بہت زیادہ ہے۔ اپرچونٹی تو یہ ہے کہ گزشتہ عرصے میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اور اس کو ایک زبردست شکست ہوئی، جس سے ان کی سیاسی پوزیشن، فوجی پوزیشن، ہر لحاظ سے پوزیشن کو نقصان ہوا ہے، اور اس سے بھی ایک دنیا کو میسج کیا ہے کہ عالمی اسلام کا ایک ملک پاکستان ایک ریئلٹی ہے۔ اب اگر ایران کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح فتح سے نوازا اور عالمی اسلامی دنیا نے ساتھ دیا، تو ایک نیا فیز 2 عالمی اسلام کی عروج کا شروع ہو جائے گا، جو ایک ریئلٹی ہے اس وقت۔ جہاں تک OIC کا مطلب ہے، تو اس وقت تو وہ OIC ہے، یعنی میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک تو یہ تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں، قراردادوں سے بڑھ کر انہوں نے اب تک کوئی کام نہیں کیا۔ تو سچی بات ہے کہ ایز سچ OIC الفاظ کی حد تک یا کاغذات کی حد تک تو موجود ہے، لیکن عملی طور پر کبھی بھی انہوں نے کوئی سیاسی رول ادا نہیں کیا۔ صحیح۔ جی سراج الحق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔